बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए हम रोज़ बात करते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा चैलेंजेस हैं उसमें सर फहरिस्त तो महंगाई का मामला है, फिर कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ऐसी चीज़ें उनकी जानिब से शामिल की गई थीं जो कि हुकूमत में आने के बाद पूरी करने का दावा किया गया था, और जिसमें एहतसाब, करप्शन का खात्मा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, साथ ही साथ कानून की हुक्मरानी की। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तब बहुत ज़्यादा बात करते थे, तकरीबन हर ही जलसे में उनकी बात कही जाती थी, और वो कहते थे कि गरीब के लिए कुछ और कानून होता है इस मुल्क में और अमीर के लिए कोई और कानून है, और हुकूमत में आने के बाद इस तरीक़ाकार को बदलने की कोशिश करेंगे। आज पहले तो जिक्र करें, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से जो है वो चौथा बदतरीन मुल्क करार दिया गया, बाय द वे। और आज एक और इसी तरीके की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र प्रोग्राम में हम करेंगे, जो कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की तरफ से है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 उनका सामने आया है, और इसमें कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान की बात की गई है। कानून की हुक्मरानी के लिहाज से सबसे कम दर्जे पर और बदतरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर है। पाकिस्तान का इंडेक्स में स्कोर 0.39 रहा। ये एक तरीक़ाकार है जिससे वो रैंकिंग जो है वो की जाती है, या उनका जांचने का तरीक़ाकार है। इंडेक्स में 0 से 1 के दरमियान ये रैंकिंग होती है, और एक रैंकिंग का मतलब यह है कि कानून की हुक्मरानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो उसकी मजबूती की निशानदही करता है। और अगर हम इस जनूबी एशिया की बात करें, इस खत्ते की बात करें, तो यहाँ पाकिस्तान बदतरीन कारकर्दगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, यहाँ तमाम ममालिक में इस खत्ते के कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान की कारकर्दगी से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान से ऊपर कौन सा मुल्क है? हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अफ़गानिस्तान कानून की हुक्मरानी के लिहाज से बदतरीन, और उसके बाद अगर किसी मुल्क का नंबर है तो वो पाकिस्तान का नंबर है। इस रिपोर्ट के हवाले से कुछ और तफसीलात भी सामने आई हैं, कुछ और चीज़ों पर भी उन्होंने असेस करने की कोशिश की है। वो करप्शन है, बुनियादी हकूक, ऑर्डर, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी निफाज, इन तमाम शोबे में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी दिखाई गई है। यहाँ इन शोबों के अंदर भी जो आपको अभी गिनवाए हैं उसमें भी पाकिस्तान खित्ते में दूसरा बदतरीन मुल्क करार पाया है। फौजदारी इंसाफ के निज़ाम, सिविल इंसाफ, आज़ाद हुकूमत और हुकूमती इख्तियारात पर रुकावटों के शोबे में पाकिस्तान कुल 6 इलाकाई ममालिक में से चौथे नंबर पर है। आलमी सतह पर 139 ममालिक में से पाकिस्तान ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से 3 बदतरीन ममालिक में शामिल किया गया है। सिविल जस्टिस में पाकिस्तान 124वें नंबर पर, रेगुलेटरी निफाज में 123वें नंबर पर, बुनियादी हकूक में 126वें नंबर पर, और करप्शन में 123वीं पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें बहुत बेहतरी की बात की जाती थी, और ये मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था। क्या वो अवामिल हैं जो इसकी राह में रुकावट बन रहे हैं? आज उसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करें आज जो CNN की तरफ से एक बड़ी खबर दी गई, एक बड़ा इंकशाफ किया गया, और वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो और अमेरिका के दरमियान अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के हवाले से मुआहदे जो हैं उस पर बातचीत हो रही है। MOU साइन होने के चांसेस हैं बड़ी जल्दी। मामला जो हैं वो तकरीबन तय हो गए हैं। CNN के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 शराइत रखी हैं। वो ये कि एक तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें अमरीकी मदद हमें मिले, और भारत से ताल्लुकात की बेहतरी में अमरीकी मदद के बदले में उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हम कर सकेंगे। ये CNN ने दावा किया, और फौरी तौर पे हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जमान की तरफ से, फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से उसकी तरदीद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो हमारे जो कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन है या फ़ौजी ऑपरेशन है, वो बड़े अरसे से जारी है।
اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 2001 آنورڈز ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کا کوآپریشن رکھا گیا ہے مختلف فیلڈز میں پاکستان کی طرف سے. پہلے تو اس خبر کے حوالے سے بات کریں گے. مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پی ایم ایل کے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی تشریف آوری کا. اعظم نذیر تارڑ صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں آپریشن کے لیے یا وہاں پر کسی بھی قسم کے حملوں کے لیے یا پاکستان کی ایئر سپیس کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ سی این این کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. میں نے جیسے کوٹ کیا, پاکستان کے فورن آفس نے اس کی تردید کی ہے, بٹ سی این این جیسا اتنا بڑا نیٹ ورک, نیوز نیٹ ورک جو ہے, جب یہ دعویٰ کرے تو اب اس کو ٹوٹلی ڈسمس ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا, اور یہ انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. ایون کہ پارلیمان میں بیانات جاری کیے جاتے ہیں اور بعد میں صورتحال کچھ اور نکلتی ہے اور پھر اس پہ موقف تبدیل کر لیا جاتا ہے. سی این این امریکہ کا سب سے بڑا جو نیوز نیٹ ورک ہے, اور ظاہر ہے وہ جب کوئی خبر بناتے ہیں تو اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور دونوں طرف سے اس پہ فیصلے ہو چکے. انہوں نے کہا کہ یہ ہونے کے قریب ہے, اور جو اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایک بعدس قیاس, جی وہ کوئی بعید القیاس بھی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے سعدیہ, جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں میں کیوں پیچھے جا رہے ہیں. آپ کا جو رول آف لا انڈیکس میں پیچھے جا رہے ہیں, آپ کے جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس میں پیچھے جا رہے ہیں, اکانومی, مہنگائی, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہیں. جب آپ سسٹم کو قاعدے کے مطابق نہیں چلائیں گے, آئین پاکستان کچھ پیرامیٹرز وضع کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جو کہ ہمارا ہے اور جو آئین جس کے تحت ہم گورن ہو رہے ہیں, اس میں یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ پارلیمان کی اور پارلیمان سے نکل کے کابینہ کی ساری ڈیسیژن میکنگ ہے. لیکن جہاں پہ ڈیسیژنز کہیں اور پہ ہوتے ہوں, جہاں پہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے ہوتے ہوں, اور جہاں پہ ڈیسیژنز فرد واحد نے کرتے ہوں, فرد واحد دوسرے سے پوچھ کے, تو پھر یہ چیزیں اسی طرح سے چلے گی. ہم دنیا میں بے توقیر ہوتے رہیں گے اور یہ بات صرف نعروں تک محدود رہ جائے گی, اس سے آگے نہیں جائے گی. دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا چلیں, اوکے چلیں, یہ آپ نے کہا کہ بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. میں پہلے کامل علی آغا صاحب کا موقف جان لوں, پھر فاروق حبیب صاحب کی جانب جائیں گے. آغا صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے ظاہر ہے ماضی میں بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں, آپ کو بظاہر تو بہت ساری چیزوں کی تردید کر دی جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, جیسے آج کی جو خبر ہے فورن منسٹری کی طرف سے اس کی تردید ہوئی, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں سچائی کوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ ماضی میں یہ ہمارا ریکارڈ رہا ہے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری ڈیلز جو ہیں وہ انڈر دا ٹیبل ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جا کے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ معاہدے طے کیے گئے تھے, اب تو ہم اس سے نکل نہیں سکتے. دیکھیں سعدیہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ کنسلٹیشن اس کے اوپر ضرور ہوتی ہوگی اور مطالبہ بھی ہوگا یو ایس اے کا, کیونکہ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں, اور اگر پاکستان اپنی اسپیس نہیں دیتا ان کو تو ان کے لیے قطعی طور پہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کوئی فضائی آپریشن کرنا چاہیں تو وہ امریکہ کے لیے ممکنات میں سے نہیں نظر آتا. تو پریشر تو ضرور ڈال رہے ہوں گے, لیکن جب وزارت خارجہ نے اس کے اوپر رد عمل دے دیا ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ کوئی اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے. جہاں تک پریشر کی تعلق ہے وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن وہ ڈو مور والی بات اب نہیں ہے, اور پرائم منسٹر بڑے صاف واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں نو ڈو مور, اور فردر وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں. ابھی تک تو کوئی ایبسولوٹلی ناٹ, وہی بات ہو گئی نا کہ اب اس کا امکان موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ممکن نہیں نظر آتا. تو باقی رہی بات جو آپ نے, ٹھیک ہے, یہ فاروق حبیب صاحب جس طریقے سے بات کی ہے,
جی جی میں اس پہ بھی آتی ہوں، میں اس پہ بھی آغا صاحب آتے ہیں اس پہ. یہ پہلے اس خبر پہ ذرا فاروق حبیب صاحب کا موقف جان لیں، پھر میں اس پہ جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. فاروق حبیب صاحب، یہ کیونکہ عمران خان صاحب نے ماضی میں بھی جو سٹانس رکھا امریکہ کو ہماری فضائی حدود جس طرح شہباز بیس ہو، شمسی بیس ہو، ہم نے دی ہیں، پرووائڈ کی ہیں ان کو، لیکن اب اس دفعہ آغا صاحب بھی بہت وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے تو ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں، کیونکہ کچھ ایسے معاہدے ماضی میں کیے گئے جن کو شاید پبلک نہیں کیا جاتا لیکن وہ مجبوریاں بن جاتے ہیں، اور کچھ اب یہ سننے میں آ رہا ہے، میں آپ سے اس لیے اس کی تردید یا تائید فرما دیجیے گا کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک یا 2024 تک وہ معاہدے ہیں آپ کے امریکہ کے ساتھ آلریڈی ان پلیس. لیکن جب ایسی کوئی چیز ہوگی سامنے، اس کو پبلک کے سامنے جو ہے، اگر آپ کہہ رہی ہیں کوئی معاہدہ پہلے کا کوئی چل رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہوگی اس کو بھی پبلک کے سامنے لانے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں ہے. بنیادی طور کے اوپر آج وہی برگیڈ بات کر رہی ہے جو پہلے کہتی تھی اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. یہ تو کہتے تھے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، انہوں نے پہلے ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اب ایک ادارہ جو ہے وہ ایک خبر لکھ دیتا ہے جو کسی حکومت کی جانب سے نہیں ہے، وہ اپنے ذرائع سے یہ بات کر دیتا ہے، اس کو ہمارا فورن آفس پاکستان کا آ کے اس کی تردید کر دیتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ نے جب کسی بات کو دیکھیں نا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر صرف عمران خان تھے جو مسلسل 20 سال سے کہہ رہے تھے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ بات چیت کریں. ڈرون حملوں کے خلاف عملی طور پہ عمران خان نے آواز اٹھائی. پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں کے دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے، معذرت خانہ رویہ رہا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہماری جو ہے وہ 80,000 جانوں کا نقصان ہو گیا، 160 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی تباہ و برباد ہو گئی. معذرت خانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا، دنیا کے سامنے بتانے کو تیار ہی نہیں تھے. آج پاکستان کا معذرت خانہ رویہ نہیں ہے. عمران خان صاحب حقائق سامنے رکھتے ہیں اور وہ پرچیاں بھی نہیں لے کے جاتے کہ ان کے نوٹس گم ہو جائیں. ان کو یہ تمام چیزیں حقائق جو ہیں وہ ازبر ہیں. پورے کانفیڈنس سے انہوں نے صدر ٹرمپ کے سامنے بھی یہ بات کی، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر بھی یہ بات رکھی، اور یہ فال آف کابل کے بعد بھی انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات رکھی. پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کے انٹریکشن کے طور کے اوپر بھی انہوں نے یہ تمام حقائق سامنے رکھے. لہذا جب پاکستان نے بیسز کے حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تو فضائی حدود بھی جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں پاکستان اپنے مفاد کو پیچھے چھوڑ دے گا. افغانستان میں اس وقت ضرورت ہے کہ وہاں پر 90 لاکھ لوگوں کا غربت سے لکیر کے نیچے جانے کا معاملہ ہے، ہیومن کرائسس کا معاملہ ہے. وہاں پاکستان تو دنیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں پر بات وہی ہے نا فاروق حبیب صاحب، اس ملک میں کچھ ایسی ریالٹیز رہی ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ معاہدے ہو جاتے ہیں، فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں، عوام کو بعد میں پتہ چلتا ہے، بعد میں حکومتیں بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی تو پاکستان کی ہسٹری میں شامل رہی ہیں. دیکھیں یقیناً میں نے اس بات کو تو نگیٹ نہیں کیا، لیکن میں تو آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بغیر اف اینڈ بٹ کے پاکستان کے مفاد میں پوزیشن لی ہے. ہمیں پرامن افغانستان سوٹ کرتا ہے، ہمیں ایک سیٹلڈ افغانستان سوٹ کرتا ہے. سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے آگے اکنامک ٹائز جو ہیں وہ افغانستان سے گزر کے جاتے ہیں. افغانستان کی سرزمین دنیا میں کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس وجہ سے ہم دنیا کو تو اس طرف قائل کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان سے بات چیت کریں، اسے ابینڈن نہ کریں، کہ ہیومن کرائسس سے آپ بچائیں تاکہ افغانستان کی سرزمین دنیا کے کسی ملک کے لیے خطرہ نہ بنے. آج سے 20 سال یو ایس جب آیا، $2 ٹریلین وہاں پر انہوں نے خرچ کیے. مجھے بتائیں نا، اتنی بڑی انہوں نے آرمی وہاں پہ کھڑی کی، 3 لاکھ افغانستان کے فوج کو ٹریننگ دی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہاں پر انٹیلیجنس آپریشنز ہی کرنے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں کرنی ہیں، تو اس کا مطلب جو پہلی آپ کے پوائنٹ آپ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا جیسے CNN نے کوٹ کیا یا انہوں نے سٹوری کی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فورن منسٹری نے جب تردید کر دی تو اس پہ یقین کرنا چاہیے. میں اعظم نذیر طاہر صاحب ایک چیز کا جواب دیجیے گا، جس طرح میں نے فاروق حبیب صاحب سے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ بہت سارے معاہدوں کے حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں، جیسے جی لاک ہو گیا، یا پھر ایئر سپیس کے حوالے سے آپ نے لائن آف کمیونیکیشن کے، یا جو چیزیں بھی یہ معاہدے ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر بھی، ابھی بھی اگر ایسے کوئی معاہدے ان پلیس ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ بین الاقوامی معاہدوں کی وائلیشن میں آپ اس کے کہتے ہیں کہ جی مرتکب ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی حکومت سے دوبارہ ان معاہدوں کی بات کی جائے، ان کو ری وزٹ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ قانونی طور پہ کیا کر سکتا ہے؟
انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے انہیں چینج آف رجیم سے فرق نہیں پڑتا، اور اس میں انٹرنیشنل گارنٹیز ہوتی ہیں، اس میں انٹرنیشنل لا جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اور اسی کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا کہ جو مہربانی جنرل پرویز مشرف کر گئے تھے، اور جس طرح کی وہ ڈیلز اور جو امریکہ کو انہوں نے ٹرانزٹ کا سارا راستہ دیا، جس کی وجہ سے ایک نیا دروازہ کھلا ہتھیاروں کی سپلائی کا اس ملک میں، اور بہت ساری خرافات آئی جو افغان وار کے حوالے سے، اس میں ان کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں جن کو اب سارے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے چینج آف رجیم سے نہیں، اور اسی لیے فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ دیکھیے تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو یہ سارا کچھ 2008 میں ورثے میں ملا تھا، اور وہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو کہ حکومت پاکستان نیگوشیٹ کر کے گئی تھی امریکہ سے، اور امریکہ ایک ریالٹی اس خطے میں تھی اس وقت، جتنی سٹرونگ اس کی پریزنس ہے، اور پھر ساتھ میں وہ کیونکہ آپ کو متواتر فورن ایڈ بھی آ رہی تھی ان سالوں میں، اور امریکن ایڈ آ رہی تھی ڈیفینس اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر وہ اگلی حکومت نے اس کو کیری آن کرنے کے لیے کیا۔ لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹس نے آزادی سے کام کرنا شروع کیا، میں ایک بات درست کروا دوں اپنے بھائی کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب حکومت سنبھالی تو 2014-15 آنورڈ اس میں شفٹ آئی، اور پھر جب یہ اے پی ایس کے بعد ہم نے اپنی لائنز جو تھی وہ متعین کی، تو اس میں ڈرونز اور وہ ساری چیزیں پھر ساروں کے سامنے ہیں ہسٹوریکلی کہ وہ چیزیں کس طرح سے ختم ہوئی، اور ہم نے ری الائن کی اپنی پالیسی ریگارڈنگ افغانستان اینڈ ریگارڈنگ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور چائنا کے ساتھ جو ہیں پاکستان کے روابط اور چائنا کے ساتھ جو اکنامک ٹائز ہیں وہ کس طرح سے امپروو کی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ کسی بھی رجیم کے چینج ہو جانے سے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کامل علی آغا صاحب، ایک اور سوال، کیونکہ اکنامیکلی آپ کے سامنے ہے کہ ہم اتنے زیادہ کوئی ابھی سٹرونگ نہیں ہیں، دن بدن مہنگائی کا ایک جو پہاڑ ہے وہ لوگوں پر ٹوٹ رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری جو مجبوریاں ہیں جس کے بعد اس حکومت نے بھی کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا رخ کرنا پڑا، یا ایف اے ٹی ایف جیسے معاملات ہیں، ابھی بھی ہم گرے لسٹ پہ موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہے فیوچر میں تو یہاں ان چیزوں سے بھی اس کو لنک کیا جا سکتا ہے پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں سعدیہ، ایک بات تو میں پچھلے سیکوینس میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یہ بات تارڑ صاحب کی ٹھیک ہے کہ رجیم چینج ہونے تک کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رجیم تو چینج ہو گئی نا جی، اب تو سینیریو بالکل مختلف ہے۔ افغانستان کے اندر جو پالیسی امریکہ کی پہلے تھی اب وہ تبدیل ہو گئی، اب وہ وہاں سے بھاگ کر گیا ہے، وہاں پہ اپنا انسٹانس جو 20 سال سے اس نے بنایا ہوا تھا اس کو چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ تو وہاں پہ اپنی ایک فوج تیار کر کے گیا تھا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے رول آف لا ہوگا، وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، خواتین کو جو ہے وہ آزادی ہوگی، یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب نئے سرے سے نئی رجیم آ چکی ہے، اس کے اندر نئے معاہدے ہو سکتے ہیں، پرانے معاہدے جو ہیں وہ ان کا کوئی دخل اب میرے خیال میں تو افغانستان کے معاملے میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ امریکہ پریشرائز نہیں کر سکتا، وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنی کہ پرانے معاہدوں کو اب ری انڈورس کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے اوپر ان معاہدوں کا دباؤ آ سکتا ہے، یا جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کے تحت کوئی ہمارے اوپر کوئی قدغن ہو سکتی ہے، قطعی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب نئی رجیم آ چکی ہے، نیا سینیریو ہے، اس کے اندر نئے معاہدے ہوں گے، نئے حالات کے مطابق ہوں گے، جو جس کے فائدے میں ہوگا وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا، جو جس کے فائدے میں نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا۔ اور پاکستان اس وقت تک جو اپنی نئی پالیسی پی ٹی آئی کی حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ والی پالیسی ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں آئندہ بھی عمل درآمد ہوتا رہے گا۔
رہی اقتصادی اور معاشی حالات کی بات، ٹھیک ہے، آپ کی رائے مختلف ہے طارڑ صاحب سے. آپ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں وہ اب لاگو نہیں ہوتی، رجیم کے چینج ہو جانے کے بعد اب ان کا نفاذ نہیں ہوتا. ایک بریک مجھے لینی ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس 2021 کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے حالات کچھ خاصے اچھے دکھائے نہیں دیے جا رہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فاروق حبیب صاحب، یہ پہلے تو بتائیے گا، قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے 139 ممالک کا جائزہ لیا گیا جس میں پاکستان کا 130واں نمبر ہے. یہ 2021 کا رول آف لا انڈیکس ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کی طرف نہیں جا سکا، اس طریقے سے نہیں جا سکا جیسے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں سعدیہ، یہ کوئی معاملہ آج کا نہیں ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی 3 سالہ دور حکومت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. یہاں پر پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے فلازز موجود ہیں جس کا ادراک میں سمجھتا ہوں بینچ کو بھی ہے، بار کو بھی ہے اور حکومت کو بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تھا، ریفارمز کے اوپر. ہمارے دور حکومت کے اندر ہم نے جو سول پروسیجر کوڈز ہیں، CPC ہے، اس کے اندر ہم امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں. اس میں ہم اسلام آباد میں نافذ العمل ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنی قانون سازی کر چکی ہے. پنجاب حکومت نے بھی کی تھی، وہ کسی ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد کے اوپر معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ پینڈنگ ہے. جہاں تک رہ گئی بات، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہمارے سول میٹرز ہوتے تھے وہاں پر لوگ سٹے لے لیتے تھے، حکمن امتناعی لے کر 5-5 سال 10-10 سال حکمن امتناعی پہ گزر جاتے تھے. ہم ریفارمز لے کر آئے کہ ہاں حکمن امتناعی جو ہے، جو سٹیز ہے اس کا معاملہ الگ چلے گا، جو مین سوٹ ہے اس کا معاملہ الگ چلے گا، وہ چلتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مین سوٹ کو روک دیا جائے کیونکہ سٹے آرڈر مل گیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں غیر ضروری جو التوائیں ہیں، جو غیر ضروری ڈیلیز ہیں، اور کس طریقے سے جوڈیشری کو امپاور کرنا ہے وہ اس کے اندر اوپر کام کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہم PPC کے اندر اور CRPC کے اندر جو ہم امینڈمنٹس لا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک وائڈ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کی ہے. ابھی بھی وہ عمل جاری ہے. وہ کابینہ کے اندر وہ قانون تیار ہے، اس کی امینڈمنٹ تقریباً 600 کے قریب امینڈمنٹس ہیں، جس میں FIR کا طریقہ ہے، جس میں انویسٹیگیشن کا طریقہ کار شامل ہے، جس میں ایویڈنس ریکارڈنگ کا طریقہ کار کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جس میں پھر میں کہوں گا جو بیجا غیر ضروری التوائیں لی جاتی تھیں اس کو ڈسکریج کرنے کے حوالے سے ریفارمز لا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے جو کیسز ہیں وہ فاسٹ ٹریک کے اوپر چل سکیں. اسی کے علاوہ آپ کے علم میں ہے سکسیشن سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ہم نے قانون سازی کی. پیرنٹس پروٹیکشن بل ہم لے کر آئے. ویمن رائٹس بل جو ہے وہ ہماری حکومت کے اندر جو ہے وہ پاس ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بل ہیں جو کہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں، جو کہ رول آف لا کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم پیش قدمی ہے، اہم پیش قدمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو طارڑ صاحب ہیں، اہم پیش قدمی آپ اس کو قرار دے رہے ہیں. طارڑ صاحب کا بھی جو ہے اس حوالے سے دیکھیں، سینیٹر ضرور ہیں وہ، لیکن ان کا تعلق بھی جو ہے وہ بار کے ساتھ بھی ایک ان کا تعلق ہے، اور پہلی پہچان ان کی وکلا کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہمارے مختلف مواقعوں کے اوپر، بلکہ کامل علی آغا صاحب بھی بالکل اس میں ان کو بھی شامل کریں آپ، کہ اس حوالے سے ڈیبیٹ ہمیشہ رہی ہے. لیکن عملی اقدامات ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا، پاکستان کے لیے رپورٹس کو آپ چھوڑ دیں، جو ہم اپنے لوگوں کو ہم نے فوری اور سستا انصاف فراہم کرنا ہے، اس حوالے سے ایک بڑا اہم سنگ میل ثابت کرنے ہیں. لیکن سوال وہ یہ کہ کب کرنے ہیں، کس نے کرنے ہیں. 4تھا سال آپ کی حکومت کو شروع ہو گیا ہے. طارڑ صاحب، یہ جو فاروق حبیب صاحب نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ ہو رہی ہیں، تو مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ ڈیلیبریشنز بھی ہیں، سب کے ساتھ بات چیت بھی ہے، سب کی رائے بھی سامنے آتی ہے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر خطے کی صرف بات کریں تو افغانستان کے بعد اگر دوسرا کوئی قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے بدترین ملک ہے وہ پاکستان اس میں آ رہا ہے. کیوں؟
اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے. میرے بھائی ہیں، انہوں نے بہت کچھ باتیں بتائی. آج کاش فروغ نسیم صاحب یہاں پہ ہوتے اور ان سے میں کچھ سوالات کرتا. لا ریفارمز کے ایجنڈا جو کہ پچھلے 10 سال سے جاری تھا، جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو میں پاکستان بار کونسل کے بہاف پہ اب بات کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میں سینٹ کے حوالے سے کوئی اس میں کسی قسم کی کنٹریبیوشن نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. پاکستان بار کونسل نے پچھلی حکومت کے کہنے پہ تقریباً 2 سال لگائے اور ہم نے سن 2018 کے اوائل میں ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی، جس میں پھر کچھ چیزیں تھیں جو لا منسٹری کے ساتھ ہم نے کی. ہمارا خیال تھا کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس کو تھوڑا سا ایک سپیس ملے گی اور جو چھوٹی موٹی نیٹی گریٹیز ہیں وہ کر لے گی. یہ میں کرمنل لا میجر ریفارمز کی بات کر رہا ہوں. میں یقین سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 3 سال سے بارہا جو ارباب اختیار ہیں حکومت کے، میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کا نظام ٹھیک چلے گا تو میں بھی بینیفٹ کروں گا، میرے جو کنٹری مین ہیں وہ بھی بینیفٹ کریں گے. میں اپوزیشن حکومت کی قیود سے نکل کے بات کر رہا ہوں. سادیہ 3 سال میں کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، وہ وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں. پھر نیا کام شروع کر دیا گیا، نئے کنسلٹنٹس ہائر ہو گئے، ان کی تنخواہیں اور وہ مقرر کر دی گئی. یہ MP1 میں آ گیا ہے، یہ رول آف لا ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے. جو چیز تیار شکل میں پڑی ہے وہ صرف اس لیے نہیں کی گئی کہ وہ پچھلی حکومت نے انیشیٹ کی تھی، حالانکہ اس میں جو ان پٹ ہے وہ بار کاؤنسلز کی ہے، بار ایسوسیشنز کی ہے، اور اس میں ہم نے آنرری وہ کام کیا. آئی واز کنوینر آف دیٹ کمیٹی، جس میں اٹارنی جنرل بھی بیٹھتے تھے، جس میں ملک کے مایا ناز وکلاء، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ پولیس آفیسرز، بیوروکریٹس، ہم نے ساروں کو سنا اور میرے خیال میں کم از کم 60 to 70 ورکنگ آورز لگے تھے اس کام کے اوپر. لیکن بس وہ ساری چیزیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں. اس پہ یعنی سب کا اتفاق تھا، کنسنسس بلڈ ہو گیا تھا. بالکل تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف کیونکہ پچھلی حکومت کی یہ سفارشات تھی اس لیے ان پہ کام نہیں ہوا. حالانکہ حکومت کی نہیں تھی، وہ پچھلی حکومت نے تو انیشیٹ کیے، ان کا تو وقت ہی ختم ہو گیا. جب تک رپورٹس فائل ہوئی وہ جا رہے تھے، الیکشن آ گئے تھے. انٹرم گورنمنٹ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھوڑا بہت جو اس میں کمی بیشی تھی وہ کر کے دوبارہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے شیئر کر دی گئی اور وہ وہی کی وہیں پڑی ہیں. اس میں کوئی کسی نے دیکھنے کی آج تک کوشش ہی نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ پچھلی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا. فاروق صاحب نے ٹھیک کہا کہ کچھ چیزیں کچھ ایریاز میں کام ہونے شروع ہوئے، لیکن وہ کام صرف باتوں تک رہ گئے. اور دیکھیے یہ جو بات کرتے ہیں نا بار بار کہ یہ سال ہر سال کی خرابی ہے، میں مان لیا کہ پچھلے 100 سال کی خرابی ایک دن میں ٹھیک نہیں ہونی، لیکن پھر اتنے ٹال کلیمز نہیں نہ کرنے چاہیے کہ 100 دن میں، 6 ماہ میں، 1 سال میں. اب دیکھیں 5 سال کے لیے اسمبلی آتی ہے، 5 سال میں سے 3 سال سے زائد کا عرصہ تو گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، آخری 4-6 ماہ تو ویسے انتخابات. وہ تو دیکھیں نا طارق صاحب، وہ تو عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو حکومت میں آئے تو ان کو پتا چلا کہ معاملات کس حد تک گمبھیر ہیں اور نیا پاکستان جو بٹن دبانے سے نہیں بن سکتا. یہ تو وزیر اعظم صاحب کا خود کا بیان. فرمائیے. سعدیہ سن لیں. جی سعدیہ، کاش میرے پاس بھی جو ہے وہ وکالت کا لائسنس ہوتا اور میں بھی بار کا ممبر ہوتا. پھر میں تارڑ صاحب کے پاس جو ہے نا بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے. ہمارے بھائی ہیں، یہ ایک وقت میں PMLN کی بھی نمائندگی کر لیتے ہیں، دوسرے وقت میں بار کی بھی نمائندگی کر لیتے ہیں. بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ کی پازیٹیو انپٹ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کام کیا ہے ہم اس کو بھی انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور الٹیمیٹلی اس نے پارلیمان میں آنا ہے، جہاں کے آپ نمائندے ہیں وہاں کولیکٹیو وزڈم ہے اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، اس میں آنا چاہیے. اور طارڑ صاحب کی بہت زیادہ سہولیاتی تھی نون لیگ کے دور حکومت میں بھی. ماشاءاللہ طارڑ صاحب سب بڑے کیسوں میں جو ہے بطور وکیل کے بھی پیش ہوتے ہیں. تو یہ اگر 2013 میں ریفارمز ان کے شعبے کی ان کی وکالت کی مہارت میں شروع کروا لیتے کوئی شک و شبہ ہے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی ہم لے آئیں گے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ ریفارمز 2013 میں شروع کروا لیتے تو 2018 تک مکمل ہو جاتی. لیکن وہ لیٹ ہوئی، لیکن اچھی بات ہے، پروسیس ہے، تسلسل ہے، چل رہا ہے تو اس کو مکمل کریں گے. یہ تو بات ہو گئی، لیکن اب تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اب آپ کب کریں گے؟ بہت ساری چیزوں پہ آپ نے کہا کہ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں، ہونے ہیں. 14 سال شروع ہو گیا، اب 1 سال میں آپ کیا کر لیں گے؟ یہ بھی سوال ہے. نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو کنسلٹیٹیو پروسیس ہے وہ اس حوالے سے، جس طرح طارڑ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بارز کو شامل کیا،
पुलिस को शामिल किया, जजेस को शामिल किया, वो सारा प्रोसेस जो है वो फरोग नसीम साहब ने उसी तरीके से फॉलो किया है। उसके बावजूद अगर कोई तशनगी बाकी है, कोई इनपुट आ सकती है, पॉजिटिव इनपुट, अच्छे इनपुट, गो के ये दे सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, तस्लीम करता हूँ, इनका एक एक्सपीरियंस है इस हवाले से, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए जो जस्टिस सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए। आगा साहब की जानिब भी जाते हैं, क्योंकि आगा साहब आपका भी ज़ाहिर है ये कानून के हवाले से और वकालत के शोबे से ताल्लुक है। मुझे ये बताएं कि ये हर दौर में हम सुनते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पर रिफॉर्म्स आनी चाहिए, बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है, तकरीबन तमाम ही लोग, तमाम ही हुकूमतें ये दावे करती हैं। आपने अभी तक आपके एक्सपीरियंस में वो रुकावटें क्या हैं, वो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इन पर अमल दरामद नहीं हो पाता या चीज़ें रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं? कौन सी चीज़ें रखना डाल देती हैं? सादिया, माजरत से अर्ज करूँगा, दोनों मेरे भाई हैं और मुझे इनकी कुछ बातों से इत्तफाक है और कुछ बातों से मेरा तजाद भी है। वो ये है, देखें, बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है इसकी प्रायोरिटी थी एहतसाब, और एहतसाब से नाम आजम नज़ीर तारड़ साहब को कोई इख्तलाफ हो सकता है, ना कामल अली आगा को, ना फरख हबीब साहब को हो सकता है। और मेरे ख्याल में किसी, अगर यहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी वाला बैठा होता तो उसको भी इख्तलाफ नहीं होना था। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में करप्शन है, और करप्शन पूरी दुनिया में होती है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन की रेशो कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये कुछ तरतीब ऐसे है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सफाई भी करप्शन करता है, थानेदार भी करता है, क्लर्क भी करता है, पटवारी भी करता है, डीएसपी भी करता है, एसपी भी करता है, सुपरिटेंडेंट भी करता है, एसओ भी करता है, सेक्रेटरी भी करता है। तो यहाँ पे तो अजीब किस्म की एक महलूल बना हुआ है करप्शन का। तो इसके तदारक के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए भी कुछ प्रायोरिटीज तय होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई, जिसकी वजह से आज तक करप्शन के खिलाफ जो है वो भी नामुमकिन हद तक नाकाम होने की तरफ बढ़ रहा है। ये ठीक है कि कुछ बड़े लुटेरे और डाकू पकड़े गए, लेकिन उनसे रिकवर किया हुआ, उनसे क्या दस्तयाब हुआ? अब 2-2 साल 3-3 साल जेल में रहने के बाद वो हीरो बन के बाहर निकलते हैं। क्यों? कि उनके खिलाफ साबित कुछ नहीं हो सकता। तो उसकी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। आज भी देख लें, 2 साल के बाद खुर्शीद शाह साहब रिहा हुए, उनके खिलाफ भी काफी कुछ सुना था। देखें, बहुत सारे हैं, खुर्शीद शाह बेचारे का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो सजा याफ्ता भी हैं लेकिन बरूने मुल्क बैठे हुए हैं। ये निजाम की कमजोरी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसकी तरतीब तय करनी चाहिए थी, प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए थी। प्रायोरिटीज कैसे फिक्स की जाती? सबसे पहले इसके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स की जाती, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बाद क्रिमिनल लॉ जस्टिस रिफॉर्म्स, जैसे तारड़ साहब फरमा रहे हैं, उसके मुतल्लिक सारा इत्तफाक था। सुप्रीम कोर्ट बार भी, पाकिस्तान बार कौंसिल भी, पाकिस्तान की तमाम बार्स, पंजाब बार कौंसिल और चारों सूबों की बार कौंसिल इसके ऊपर इत्तफाक कर चुकी थी। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं, और उसके अंदर वसी पैमाने पे जो है वो मुशावरत भी हुई, उसके बाद प्रायोरिटीज तय की गई। लेकिन ये प्रायोरिटीज तय करनी इस हुकूमत का काम था, जो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से इनका अपना टारगेट जो एहतसाब का नारा था उसके अंदर भी तब्दीली क्या नाम है कामयाबी नहीं हो सकी। ये अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स के बाद क्रिमिनल लॉ जस्टिस रिफॉर्म आती और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स आती तो मैं समझता हूं कि ये निजाम इस काबिल होता कि ये चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और करप्ट लोगों को का एहतसाब कर सकता, और निचली से सतह से शुरू होता और ऊपर की सतह तक जाता। ये जरूरी था, या ऊपर से शुरू होता। बिल्कुल सही है। मैं पहले इसका जवाब ले लें। ये जो चीजें आपने कही हैं, जितनी भी आगा साहब आपने बातें गिनवाई हैं, उसके अंदर ये है कि बात करते हैं और यही हर कोई फील कर रहा है, दुरुस्त होता। फरूख हबीब साहब, देखें, आपके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई, कर्जे उतारेंगे, कर्जे बढ़ गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, वो किसी शोबे में नजर नहीं आती हैं। एहतसाब का आपका नारा वो फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तो भूल ही जाएं।
پھر آپ نے کہا تھا کہ جی جتنے بھی لوگ ہیں کرپٹ ہیں، چور ڈاکو لٹیرے، ملک کی دولت لوٹ کے باہر بیٹھے ہیں، پیسہ واپس لائیں گے. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی ریکوری ہوئی؟ یہ تمام لمبی فہرست ہے. آپ اگلا الیکشن کس بنیاد پہ لڑیں گے؟ کیمپین میں کیا عوام کو جا کے بتائیں گے؟ جتنے یہ وعدے تھے یہ تو پورے ہوئے نہیں. دیکھیں سعدیہ، بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا جو ریفارمز ہیں یہ کوئی اوور نائٹ ایجنڈا نہیں ہوتا. یہ کانٹینیوس جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، اور پروسیس کو مکمل ہونے میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک وقت درکار ہوتا ہے، اور اس میں انٹرسٹ گروپس بھی شامل ہوتے ہیں، مافیا بھی شامل ہوتے ہیں، بہت ساری ریزسٹنس کا آپ کو جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم نے بالائے طاق رکھتے ہوئے بہت سارے مافیاز کو ہاتھ ڈالا ہے. پاکستان کے اندر احتساب کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. یہاں تو این آر او ہوتے تھے، یہاں پر مکمکا ہوتے تھے، اور یہاں اس کے علاوہ کرپشن ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں کہ ہم نے نہ صرف جو ہے وہ احتساب کو ریلیونٹ بنایا، بلکہ آج اس احتساب کے عمل کو بند کروانے کے لیے آپ نے دیکھا کبھی پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد حاجت کی باتیں آتی ہیں، کبھی استعفوں کی باتیں آتی ہیں، کبھی لانگ مارچز کی باتیں آتی ہیں. اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے اتنی کمٹمنٹ دکھائی ہے اس معاملے کے حوالے سے؟ جو آپ کا احتساب کا ادارہ 16 سال میں اس نے 200 ارب ریکور کیا، یہ 4 سالوں میں 540 ارب روپیہ ریکور کیا. جہاں آپ کہتی ہیں بڑے لوگوں کو ہاتھ پڑا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، وہ تو چلے گئے ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ تو قانون کو مانتے نہیں ہیں. جو ان کی بیٹی ملک میں ہے، 12 التوا لی ہے انہوں نے، 12 التوا ایک سال کے اندر. کبھی وکیل ٹھیک نہیں ہے، کبھی بیمار ہیں، اس کے بعد وکیل چینج ہو جاتے ہیں، اور اپنی ہی دائر کی گئی اپیل کے اوپر التوائیں لی جا رہی ہیں. میرے خلاف ناانصافی ہوئی ہو کسی لوئر کورٹ سے تو میں فوری جاؤں گا ہائر کورٹ میں اور کہوں گا میرے پاس ثبوت ہے، میرے ساتھ انصاف کریں، فوری فیصلہ کریں. یہ پہلا میں نے مجرم دیکھا ہے جو اپنی اپیل اپنی سزا کے خلاف اس کے بارے میں التوائیں لے لیتے ہیں، اور 3 سال سے اپنی اپیل کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کروا پا رہے، اور نئی سے نئی درخواستیں سامنے لے آتے ہیں. یہ چیلنجز، مشکلات، ہرڈلز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن جو ہم نے اس حوالے سے کام کیا ہے اس کے نتائج بھی عوام کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. مہنگائی کا عمل ہے، پوری دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہے، یو ایس اے میں، فرانس میں، برطانیہ میں، چائنا کے اندر 26 سالہ ان کا پروڈیوسر پرائس انفلیشن کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 10.5% پہ پہنچ گیا. جرمنی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ 50 سالہ مہنگائی سب سے زیادہ ہو گئی ڈیو ٹو دا کووڈ. پیٹرولیم کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہو گیا، خوردنی تیل کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہو گیا. پاکستان بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے. اب ہم فوڈ سرپلس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فوڈ سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اگلے ماہ سے راشن کارڈ ہم لے کر آ رہے ہیں. آپ خطے میں ہی کمپیریزن کر لیں تو آمدنی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، سب سے کم پاکستان کی ہے. اگر آپ بنگلہ دیش اور بھارت سے بھی کمپیریزن کر لیں تو وہ بھی آپ کی کم ہے. جابز کریشن کے حوالے سے بات کر لیں، دیگر چیزیں جو ہیں، جو اقدامات ہونے چاہیے تھی. اگر ایک طرف پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ان ممالک نے کچھ اقدامات بھی کیے ہیں. چلیں یہ ڈسکشن ہماری کسی اور طرف چلی جائے گی. واپس آئیں گے اسی حوالے سے جو رول آف لا کی بات ہم کر رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل رہیں. خود ابھی آغا صاحب نے بھی ایک لمبی فہرست بنائی کہ وہ تمام وعدے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پورے نہیں کر سکی. اس پہ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. طارق صاحب، پہلے تو جو فاروق حبیب صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی، میں اس کا جواب آپ سے چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ مختلف قوانین ہیں غریب کے لیے اور امیر کے لیے، اور انہوں نے آپ کے لیڈرز کا کیونکہ حوالہ دیا کہ ان کی طرف سے بھی کہیں پر بھی قانون کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، التوا کے لیے چلے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ خود میرے خیال سے یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے سو کالڈ، انہوں نے ہی یہ نظام جو ہے اس ملک کا ایسا بنا دیا ہے کہ ریلیف غریب کو نہ ملے، صرف اور صرف انہی تک رہے. اس پہ بہت اثر کرتی ہیں، اور میں واقعی بڑا دل سے مانتا انہیں. اگر جو رویہ ہے حکومت کا، موجودہ حکومت کا، یا ان کا جو کردار ہے پچھلے 3 سال میں وہ مساویانہ ہوتا،
اب میاں نواز شریف کے کیسز کے بارے میں میرے خیال میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کے بعد اور ارشد ملک کی ویڈیوز کے بعد اور سارے پاکستان کو پتہ ہے، ہم اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بات کس طرح سے ہوئی، چھوڑتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ ایک بات انہوں نے کی، التوا میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی اپیل ہے اس میں صرف 2 دفعہ التوا کی درخواست ہوئی، وہ امجد پرویز کے بیمار ہونے پہ، اور یہ بات میرے پرسنل نالج میں ہے کہ امجد پرویز واز ان ویل، ان کا اچھا خاصا سنگین مسئلہ تھا، وہ پیچھے ٹرکی سے بھی اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ کروا کے آئے ہیں۔ وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں لیا جاتا، کوئی 12 التوا نہیں آئے۔ دوسرا، کون سا احتساب ہوا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب سے بڑا انصاف ہو گیا ہے، علیم خان صاحب سے بہت انصاف ملا، وہاں پہ احتساب ہوا، پھر وہ دوبارہ سینئر وزیر بن گئے۔ ایک پنجاب کے اور وزیر ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو بکرا بنایا گیا 3 مہینے 4 مہینے کے لیے بھیج کے، پھر ان کو باہر لائے اور پھر دوبارہ وزارت کا حلف دے دیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ میں بھی بڑے انصاف ہوئے، احتساب ہو گیا، جو وہاں پہ ایک کمشنر کو اسکیپ گوٹ بنا دیا گیا اور جو وفاقی وزیر اور دیگر ساتھی تھے وہ سارے نکل گئے۔ ابھی تو جو سکیمز نکل رہے ہیں چینی کے اور وہ سارے اور LNG کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس کی فیکٹری لگا کے نیب کے قوانین اور وہ سارے چینج کیے گئے، کہتے ہیں جی پارلیمان کا کام ہے۔ پارلیمان کیا کرے؟ آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہا ہے۔ چیئرمین نیب کو ریٹین کرنے کے لیے پورے قانون کی شکل بدل دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن پہ آنسلاٹس ہو رہی ہے۔ وزراء میری موجودگی میں وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ بھتہ لیتے ہو، آپ فلاں کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، وہ آئینی ادارہ ہے۔ چھوڑیں ان باتوں کو۔ میرے خیال میں جب تک اپنا عمل درست نہیں ہوگا، ان تقریروں کا عوام پہ اثر نہیں ہوگا۔ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کو آپ سے کیا دشمنی ہے عمران خان سے یا پاکستان سے؟ انہوں نے تو ایک سٹیٹسٹکس نہیں، بالکل نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت اس کو جھٹلا بھی سکتی ہے جو ان کے اعداد و شمار آئے ہیں۔ بالکل نہیں، کیونکہ جب کام کرتے ہیں ہم لوگ خود ان آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنے پروفیشنل باڈیز میں کام کرتے ہیں، اپنا گھر درست کریں۔ آپ سوال گندم ہوتا ہے، جواب چنا آ جاتا ہے، آپ ان سے جو مرضی پوچھ لیں، دنیا جہان کا سوال پوچھ لیں، انہیں ایک ہی جواب آئے گا کہ میاں نواز شریف باہر جا کے بیٹھ گئے ہو، بھائی ان کو بھی لے کے آؤ۔ پرویز مشرف صاحب کی بھی فکر کرو، وہ آئین توڑنے میں سزائے موت ہو کے دبئی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کی جرت نہیں ہے۔ یہ چیز آ گئی، لیکن جس طریقے سے اسپیسیفکلی ہم نے جس طرح ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے، تو پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پروگرام کے آغاز میں کہ اس میں پاکستان میں کرپشن بڑھنے کے حوالے سے بھی واضح انڈیکیشن دی گئی ہے، وہ بھی اسٹڈی میں آیا ہے۔ آغا صاحب بھی ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ کرپشن ماضی کے مقابلے میں اس وقت ملک میں بڑھی ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ۔ یہ جو میں رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہی ہوں، 2021 کی بات کر رہی ہوں۔ اب ایک جو پہلے مہنگائی کا ہم نے ذکر کیا، آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر بہت ساری چیزیں اس سے کنیکٹڈ بھی تو ہیں۔ آپ جب یہاں پر انصاف کا نظام نہیں لا سکتے، آپ رول آف لا کو یقینی نہیں بنا سکتے، تو پھر آپ جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی FDI نہیں ہے ملک میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کو کرپشن سے بھی تو ڈر لگ رہا ہے، جو کرپشن اس انڈیکس میں بتائی جا رہی ہے کہ بڑھ گئی ہے، سو یہ کیا ساری عوامل انویسٹمنٹ کو یا معیشت کو بہتر بنانے کی پالیسیز کو افیکٹ نہیں کرتے؟ یقینی طور پہ کرتے ہیں جی، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے۔ میں پرسن اسپیسیفک بات نہیں کروں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو چیزیں کی جانی چاہیے وہ ہونی چاہیے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ پرائرٹیز فکس کرنی چاہیے، پرائرٹیز فکس کر لی جاتی، اور یہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر یہ آپ یقین کریں تمام جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائرٹیز جو ہیں وہ فکس بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ساری پرابلم جو ہے کہ یہ طریقے لے لی جاتی ہیں، ڈیلے کیا جاتا ہے، اور اس کے یہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی اگر جوڈیشل ریفارمز آ جائیں اور کرمنل لا جسٹس ریفارمز آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پرابلمز جو ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جسٹس جو ہے وہ ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا، اور عام آدمی کو بھی انصاف ملے گا اور ہر کسی کو انصاف ملے گا۔ جو بے قصور ہوگا وہ بے قصور ہوگا،
جو قصوروار ہوگا اس کے خلاف ایویڈنس ہوگی اور اس کو سزا بھی ہوگی اور اس سے ریکوری بھی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہی حالت جو ہے یہ مہنگائی کا مسئلہ بھی یہی ہے. سعدیہ ایک منٹ بھی تھا جو سعدیہ جی ٹائم ختم ہو رہا ہے, آگے سے فرمائیے. یہی مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مہنگائی کے معاملے میں ہے. دنیا کے اندر ایک قسم کی مہنگائی ہے, وہ ظاہر ہے انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے اگر آئل مہنگا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی ہوتی ہے, جرمنی میں بھی ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں دو قسم کی مہنگائی ہے. ایک مہنگائی صرف اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیڈ گورننس ہے, لیک آف گورننس کی وجہ سے. ٹھیک, مس مینجمنٹ جو ہے بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر, انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. میرے پاس کامل علی آغا صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب اور فاروق حبیب صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.